अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दानिश हफीज़ साहब हमारे साथ है। आज 15वीं तरावी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह 14वां रोज़ा भी हो गया। तो दानिश साहब, आज की जो ये तरावी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी क्या तफसीर है, आप बता दीजिए। आज के बाद पहले तो पिछला बोलना पड़ेगा। हाँ 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 क्योंकि आप भी नहीं थे, हाँ। 2-3 दिन कहीं आप शायद गए थे, और फिर उसके बाद आप जब आए तो 2-3 दिन मेरी भी तबीयत ख़राब थी। सही है, सही सही। तो कुछ बातें रह गई। हाँ हाँ। हम लोग आए थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू करना था। यानी सूरह हुद शुरू हुई थी 12वें पारे पर। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो 12वें पारे से 18वां पारा भी मुकम्मल होकर 19वां पारा भी पाउन हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त 12वें पारे पे हमारा मामला था। तो डायरेक्ट जल्दी आपको बता दें कि हज़रत उसमें जो है वो नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है उस सूरह हुद के अंदर। यानी 3-4 नबियों का जिक्र है। हज़रत हुद अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र उसमें आया है, उनके औलाद के पैदा होने का, यानी उनके औलाद की खुशखबरी का। सुभान अल्लाह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब दावत दी है अपनी कौम को कि लोगों तुम एक अल्लाह की इबादत करो, मैं तुम्हारे से इसका कोई अजर नहीं मांगता, बराबर। मेरा अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। सही है। मैं चाहता हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो। क्या तुमको इस बात का डर नहीं है? क्या तुमको इस बात का डर नहीं, यानी अपनी कौम से कह रहे हैं। तो कौम के लोग ने उनको बहुत कुछ बुरा भला कहा। किसी ने जादूगर कहा, किसी ने बोला कि क्या हम अपने बाप दादा के जो है ना वो पहले से जो हमारे बाप दादा पूछते आए, हम उनको छोड़ दिया, तुम्हारे एक अल्लाह की इबादत करें, ये कैसे हो सकता है? बराबर। और उस मामले में उनको बड़ा शक था कि एक अल्लाह कैसे कर सकता है, नौज़ बिल्लाह। तो ये सारी बातें नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे। लेकिन एक बात मैं इसमें बताता चलूँ, जब हम दीन की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम जब दीन की दावत देने जाते थे तो उनकी कौम उन पर इतने पत्थर बरसाती थी, इतने पत्थर बरसाती थी कि वो पत्थरों में ढक जाते थे। तो ऐसी बातें फैलाना ये गलत है। पत्थरों में ढक जाने का मतलब, अगर वो पत्थरों में ढक जाते, पॉइंट की बात है, पत्थरों में ढक जाते तो फिर वो पत्थर मारते थे किधर? सही। अब एक हमारे ऊपर अगर कोई चीज़ रख दी जाए तो फिर वो फंसेंगे उसके ऊपर। सही है, अगर आप सही। पत्थरों में ढक जाते थे सही है। तो फिर उनकी जान क्यों नहीं गई? यानी कुछ गलत बातें हैं। तो ऐसी बातें हम ना फैलाएं बयानात के अंदर अपने। ये कुछ उलमाए किराम से इसकी तहकीक करें कि ये सही है या गलत। मैं भी इसको कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ कि वो पत्थर में ढक जाते थे तो ये गलत है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं दोनों के बीच में हूँ। इसकी हकीकत आप पहले जानें। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी, एक अल्लाह की इबादत करो, क्या तुम डरते नहीं है अल्लाह से? तो इनकी कौम ने इनको झुठलाया और कहने लगे कि देखो नूह, तुमने हमारे साथ झगड़ा बहुत किया और बहुत किया। अभी तुम अपने खुदा को लेकर आओ, जो तुम्हारे हमनवा होंगे उनको लेकर आओ, अगर तुम सच्चे हो तो इस मामले में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बदुआएं की है, अल्लाह से शिकायत की है कि कौम मान नहीं रही है, मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा कश्ती बना। और जब कश्ती बनाई गई तो कश्ती बनाने के बाद भी उनका मजाक उड़ाया जा रहा है कि पानी नहीं है, समंदर नहीं है, नदी नहीं है, कहाँ कश्ती चलाऊंगी? तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक पैगाम आया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कि जिस तरह वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उसका अंजाम इन लोग अनकरीब देखें। आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया, आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया, ज़मीन पानी उगलने लगी और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। यानी चारों तरफ पानी ही पानी का नज़ारा छा गया। यानी पूरे इलाके के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सैलाब लेकर आया, एक सुनामी जैसा माहौल पैदा हुआ। अब गोया लहरें क्या, पहाड़ थी, बिल्कुल ऐसी लहरें कि जिसको देख पाना भी बहुत मुश्किल था। एक खौफनाक मंजर अल्लाह ने उनकी कौम को दिखाया। अब उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी मौजूद था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा तू जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जा, क्योंकि अल्लाह के अज़ाब से कोई बचने वाला नहीं है। बेशक बेशक। अल्लाह के अज़ाब से कोई बचने वाला नहीं है, तू गुनाहगारों में शामिल मत हो। बेटे को कहा नूह अलैहिस्सलाम ने, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। लेकिन बेटे ने कहा नहीं, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊँगा। इतना कहीं ही रहा था कि दोनों बाप बेटों के दरमियान में एक लहर हायल हो गई और वो डूब कर रह गया। और जो कश्ती थी वो कोहे जूदी पर, क्या कहते हैं उसके, एक जूदी पहाड़ है, वहाँ पर जाके ठहरी और बेइंसाफ़ों पर अल्लाह की लानत हो गई। यानी जो लोग ने
نوح علیہ السلام کی نہیں مانی. اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا, اللہ یہ جو لوگ مرے ہیں اس میں میرا بیٹا بھی تھا, تو اللہ نے فرمایا وہ بیٹا نہیں تھا, وہ سراسر بد عمل تھا. اور اے نوح, اللہ نے فرمایا نوح تم ایسا سوال مجھ سے مت کرو جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں. نوح علیہ السلام نے فوراً جو ہے ان کو ملامت مطلب فوراً ان کو افسوس ہوا کہ اللہ مجھے ایسی باتوں سے بچا جس سے میں جس کے بارے میں نہیں جانتا, ایسی باتوں سے تو مجھے بچا, اور اگر تم مجھے نہیں بچائے گا تو میں ہلاکت میں پڑ جاؤں. برابر. اتنے بڑے نبی اللہ سے کہیں. پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ کشتی خشکی پر آ گئی, بالکل مطلب جو ہے وہ سب کچھ ہو گیا, سب کچھ برباد ہو گیا اللہ کے عذابات سے. اب پھر جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو سب کو سلامتی کے ساتھ اللہ نے رکھا. اب یہاں پر ہے کچھ نبیوں کے ذکر ہے, لیکن وہ آگے بھی جو ہے وہ قرآن شریف میں ان کا تذکرہ بار بار کیا گیا, ان کے بارے میں بار بار آیا ہے, اس لیے میں وہ نہیں کہوں گا. سورہ یوسف شروع ہوتی ہے سورہ ہود کے بعد. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن شریف کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو, اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو ایک ایسا واقعہ سناتے ہیں جس کے بارے میں تم نہیں جانتے تھے. یعنی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا, یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنایا. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابا سے کہہ رہے, کون, یعقوب علیہ السلام سے کہہ رہے کہ ابا میں نے خواب دیکھا ہے نا, یہ میرے جو بھائی ہے 10 بھائی ہے نا, وہ مطلب مجھے ستارے ایسے جو ہے 10 ستارے ہیں, اس میں چاند سورج ہے, یہ لوگ مجھے سجدہ کریں. ستارے 10 ستارے اور چاند اور سورج یہ مجھے سجدہ کریں. باپ نے بیٹے سے فرمایا کہ اس کے بارے میں اپنے بھائیوں سے کبھی مت کہنا, کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے, شیطان ان کو بہکائے گا. لیکن وہ جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے, صرف سوتیلے بھائی تھے. اب یہ ان کے اوپر جو ہے وہ حسد رکھتے تھے, جلتے تھے. ان کو پھنسا کر لے کے گئے کھیلنے کے بہانے سے, ابا ہم کو کھیلنے لے کے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے, کہنے لگے کہ ان کا برابر سے دھیان رکھنا کہ وہاں پہ کوئی بھیڑیا نہ آ جائے, بہت ساری باتیں. اور اس کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی غلط خبر لا کر جھوٹ بولا ہے اپنے باپ کو, اپنے والد کو, یعقوب علیہ السلام کو, کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیڑیا لے کر چلا گیا ہمارے بھائی یوسف کو. جھوٹ موٹ کا خون لگا کر کرتے پر لے کر آ گئے اور اپنے باپ کو بتا دیے کہ یہ دیکھو کرتے پر خون بھی لگا ہوا ہے, اور جو ہے ان کو بھیڑیا لے کر چلا گیا. حالانکہ ایسا نہیں تھا, بلکہ انہوں نے خود حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا, کہ جان کے دشمن تھے, وہ کنویں میں ڈالا تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے کہ تم نے تو یہ بات, وہ کہنے لگے اپنے بیٹوں سے کہ تم نے تو یہ باتیں جو ہے نا اپنے طرف سے جھوٹ بنا کر لے کر آئے. خیر صبر ہے بہتر ہے, حضرت جمیل صبر کیا ہو. اس کے بعد وہ کنویں سے ان کو نکالا گیا کسی کے ذریعے, اور ان کی جو ہے وہ خرید اور فروخت ہوا. وہ کہیں جو ہے وہ ان کو کسی نے خرید لیا بادشاہ نے, اور پھر بادشاہ کے گھر میں رہتے تھے. تو جو ان کی جو بادشاہ کی جو بیوی تھی زلیخا, وہ مائل ہو گئی ان پر, کیونکہ اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت بنایا تھا. اللہ رب العزت نے ان کو بہت خوبصورت بنایا تھا کہ ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر عورتوں نے جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا, پھل تراشتے تراشتے. وہ کیسے ہوا بتاتا ہوں, کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا فدا ہو گئی, ان پر عاشق ہو گئی, کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ غلط کرنے کی کوشش کی. جب حضرت یوسف علیہ السلام آگے بھاگے, پیچھے زلیخا بھاگی ہے, تو پیچھے سے کرتا پکڑا تو پھاڑ دیا. اب ان کا شوہر داخل ہوا, کس کا, زلیخا کا. تو ڈائریکٹ ایک دم جھوٹا الزام لگانے لگی, کیا آپ ایسے کو بخش سکتے ہیں. اپنے شوہر سے کہہ رہی زلیخا, کیا آپ ایسے کو بخش سکتے کہ جو آپ کی ملکہ پر بری نظر ڈالے. تو بولے ہوا کیا, بولے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, یوسف نے ایسا کیا. تو بولے ٹھیک ہے. تو کسی کو بلایا گیا, بولے کیسا معاملہ پکڑا جائے, کون سا چل کون جھوٹے. تو ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو سمجھ لینا کہ یوسف علیہ السلام غلط ہے اور زلیخا صحیح. اور اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو سمجھ لینا کہ زلیخا غلط ہے اور یوسف صحیح. تو دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. تو پھر اس کے بادشاہ یعنی ان کے شوہر نے زلیخا سے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں تم عورتوں کے فریب بہت بھاری ہوتے ہیں, ہے نا. تو پھر عورتوں نے سوال کیا کہ تم یوسف پر اتنا عاشق کیوں. تو پہلے ان کو لا کے چھری دی, وہ عورت کو
زلیخا نے اور پھل دیے تو بولے تراشو، اور پھر لے کر آئے حضرت یوسف علیہ السلام کو. جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا. بولے اب سمجھ میں آیا. تو جیل میں بھی ڈالا گیا ان کو. جیل میں ڈالنے کے بعد ان کو رہائی بھی ملی، لیکن ایک اس میں ایسا بھی معاملہ آیا کہ جہاں سے یوسف علیہ السلام کو جہاں سے یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا وہاں پر قید سالی آ گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام جہاں پر رہتے تھے تو لوگ غلہ لینے آتے تھے اس گاؤں کے اندر، مصر کے اندر جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے. واقعہ بہت بڑا، میں شارٹ میں کر رہا ہوں اور یہیں پر مجھے بات ختم کر دی ہے، کیونکہ آگے کا انشاءاللہ جو بھی چھوٹا ہے وہ ہم آہستہ آہستہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کے اندر. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا. اللہ اکبر. تو دیکھے پہچانے، غلہ لینے آئے تھے نا تو پہچانے، کیا پتا آپ یوسف ہیں؟ قال انک لانت یوسف. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میں یوسف. تو ایک دم شرمندہ ہو گئے. تو بولے دیکھو صبر کرنے والوں کو اور پرہیز کرنے والوں کو اللہ رب العزت ان کا اجر کو ضائع نہیں کرتا. صبر کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، کنویں میں ڈالا گیا، بہت کچھ ہوا، جیل میں زبردستی ڈالا گیا، ان کے اوپر الزامات لگے، صبر کیا. پھر اس کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کو جو ہے وہ دیا گیا نہیں سنگانے کے لیے. ایک خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے جو ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر کرتا ڈال دیا. تو اپنے بچوں سے کہنے لگے کہ آپ یہ مت کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے. کون؟ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہے. اس میں بنیامین بھی تھا اور بھی تھے اس میں لوگ، بنیامین وغیرہ. ان سے کہنے لگا آپ یہ مت کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے کہ مجھے اس کرتے میں یوسف کی بو آ رہی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی، چلے گئی. جو ان کی بینائی تھی آنکھوں کی وہ چلے گئی. لیکن جب یوسف علیہ السلام کا کرتا کسی خوشخبری دینے والے نے لا کر ڈال دیا تو اس کی بو سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، اور یہ بھی کہنے لگے کہ آپ کے یوسف علیہ السلام جو آپ کے بیٹے جو ہے وہ صحیح سلامت ہے. پھر وہ سب آئے وہاں پر، یعقوب علیہ السلام بھی وہاں پر آ کر ان کو ملے، ان کے تمام بیٹے بھی ملے اور ان سے سب نے معافی مانگی حضرت یوسف علیہ السلام سے اور ان کو سجدہ کیا، ان کے سامنے سبحان سر اللہ. سجدہ کیا. تو پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ سے کہ ابا میں نے آپ سے کہا تھا کہ خواب میں مجھے ستارے اور چاند سورج سجدہ کرے، وہ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو آج اللہ نے پوری کی. اور شیطان نے ہمارے اندر جدائی ڈالی اور آپ کو گاؤں سے یہاں لے کر آئے. سبحان اللہ. یہ ساری باتیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی سے اللہ نے فرمایا کہ یہ اے نبی یہ اخبار غیب میں سے ہے جو تم نہیں جانتے تھے، ہم نے تم تک یہ خبر پہنچا دی. اب لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہم نے تفصیل کے ساتھ بتا دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا. تو آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ آگے سورہ رعد، ابراہیم بہت ساری باتیں آنی ہے، کیونکہ 4-5 دن یہ چیزیں نہیں ہوئی تھی، اس لیے آج کے لیے اتنا ہی. اور کہنے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہوگی تو میں سبھی سے معذرت چاہتا ہوں. ماشاء اللہ دانش حفیظ صاحب جو ہمارے آج 15ویں تراویح پڑھا اس کی تفسیر آپ سے یہ مخاطب ہے، تو بہت بہت شکریہ دانش حفیظ صاحب. اللہ آپ کو ہر طرح سے نوازے، جزائے خیر دے. اور یہ ہمارے خاص دوست ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ رمضان میں جو بھی کوتاہی ہوئی اللہ معاف کرے سب کی. ایک بات آخری میں یہی کہوں گا کہ ابھی جو آج کی تراویح ہوئی ہے اس کے بارے میں ابھی آیا نہیں ہے، اس کے بارے میں آنے کے لیے اور 2-4 دن انشاءاللہ لگیں گے. آہستہ آہستہ اس موڑ پر ہمیں آنا ہے، کیونکہ ہم دونوں نہیں تھے، آپ بھی نہیں تھے، ہم بھی نہیں تھے، کسی وجہ سے یہ معاملہ رک گیا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی لے کے آئیں. چلے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو.